बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। रोज़ कहता हूँ और हमेशा इंशाल्लाह कहता रहूँगा कि आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इस प्लेटफॉर्म का साथ देते हैं और ये व्लॉग्स देखते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। जो आज की सबसे बड़ी ख़बर है वो है हुकूमत की एक ख़ास किस्म की तैयारी, जिसके लिए हुकूमत ज़रा बहुत ही बेताब हुई हुई है। और वो बेताबी किस हवाले से है? ज़ाहिर बात है, इस हुकूमत का वो कहते रहे कि नहीं नहीं हमारे लिए अहमियत नहीं है, लेकिन सब कुछ एक शख्स के गिर्द घूम रहा है, वो है इमरान खान साहब, जो कि बानी पीटीआई हैं। और जिस तरह इमरान खान साहब को शौक़ था कि जब वो इक़्तिदार में हों तो उनके तमाम सियासी मुखालफिन जेलों में हों, सज़ा याफ्ता हो जाएं या खुदा न खास्ता इस दुनिया से ही चले जाएं, वही हर ताकतवर या ताकत में रहने वाले शख्स का या शख्सियात का एक ख्वाहिश होती है कि भाई जो हमारा सियासी मुखालिफ है वो तो सफ़े हस्ती से मिट जाए और वो रगड़ा उसको लगता रहे और उसकी कभी तकलीफ़ कम ना हो। ज़ाहिर बात है, हुकूमत बड़ा इन्जॉय कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर रगड़े पे रगड़ा लगी आता है और उनके मसाइल हल नहीं होते। तो जो सबसे बड़ा तैयारी और सबसे बड़ा इंतज़ार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से इस वक्त की हुकूमत को है, वो है जी कि अब पूरी हुकूमत का एक ही चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा है कि जी इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ा, और जो नैब के लोग जिनसे मैं ज़ाहिर बात है बहसीत सहाफ़ी जब आप बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो कहते हैं जो सबसे बड़ी वारदात है वो ये 190 मिलियन पाउंड का केस है। अब ये उनका मौक़िफ़ है, तो उसमें यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के कंडक्ट के ऊपर सवाल तो बेशुमार उठते हैं, लेकिन क्या इतना एविडेंस है कि इमरान खान साहब को या उनकी अहलिया को सज़ा उस पर हो जाएगी? इमरान खान साहब के हवाले से तो मैंने अभी रिसेंटली एक बहुत अहम नैब की एक शख्सियत से ऑफ द रिकॉर्ड पूछा, तो मैंने कहा जी नैब ने ये सारा कुछ बनाया हुआ है, तो क्या चल क्या रहा है, आपको लगता क्या है? वो बड़े कंफर्म तरीके से उन्होंने कहा जी कि बड़ा सॉलिड और एयर टाइट केस है हमारा, और इमरान खान तो इसमें नहीं बच सकते। उनकी अहलिया क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, तो शायद उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट अदालत की तरफ से मिल जाए। और शायद नैब प्रोसिक्यूटर भी यही कहते रहे हैं। वो आपको पता है नैब प्रोसिक्यूटर भी बड़े ख़ास तौर पर उनको हायर किया गया, वो आम तौर पर नैब के ख़िलाफ़ पेश होते हैं। वो हैं अमजद परवेज़ साहब, बड़े पाए के वकील हैं और नैब ट्रायल्स और नैब के सारे मामलात को, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, बैक ऑफ हिज हैंड वो जानते हैं। तो अब हुकूमत की एक बड़ी आला सतह की मीटिंग हुई है जी। उस मीटिंग के अंदर बड़ा इन चीज़ों को सीरियसली देखा गया है और कि जी इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि इसमें इमरान खान को सज़ा ना हो। तो उन्होंने कहा जी सज़ा ना होना तो नो पॉसिबिलिटी, इमरान खान साहब को तो सज़ा होएगी होएगी 190 मिलियन वाले पाउंड केस में। मैं कह जी अब ये एक ऐसा मेरे लिए था, मैंने जब उन शख्सियत से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल है, और उनकी अहलिया के हवाले से उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया। वल्लाह आलम अदालत में क्या होता है, लेकिन मुझे जो आखिरी इत्तला मिली है वो कि नैब प्रोसिक्यूटर भी यही कह रहे हैं, अमजद परवेज़ साहब, कि उनको सेपरेटली डील किया जाए बुशरा बीबी साहिबा को। लेकिन पूरी तैयारी ये है कि इमरान खान साहब को इस केस में सज़ा दिलवानी है। अब उस केस के अंदर आज क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी छोटी सी कार्रवाई ये थी कि जी ये हतमी मरले में दाखिल इसलिए हो गया क्योंकि जो क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि जो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के वकला थे, उन्होंने तमाम गवाहान के ऊपर जरा कर लिए और इस 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 342 का सवालनामा फराहम किया दिया गया है। सवालनामे में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से उन तकरीबन 80 के करीब 79 सवाल पूछे गए हैं। सवालनामा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में उनके वकील सलमान सफदर साहब ने वसूल किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से 11 नवंबर को 342 के जवाब नामे के जवाब अदालत में जमा करवाए जाएंगे। अदालत ने अब 11 नवंबर को, अब आप ज़रा अंदाज़ा करें, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जल्दी 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 और हुकूमत तैयार बैठी है, वो आप देखें कि बड़े तेज़ तेज़ हेयरिंग्स हो रही हैं। मतलब आज 8 तारीख थी, कल 9, परसों 10 और मंडे को फिर ये केस लगा हुआ है। तो आप ये यकीन कर सकते हैं कि इस केस के अंदर फैसला बिल्कुल करीब हुआ है। और साथ ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया था वो भी विकेट हो चुका है, वो भी अदालत ने वापस ले लिया है। और जो बरीयत की दरखास्तें थी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की, वो भी अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट डिसाइड करे और उस पर अपना फैसला जो डिटेल रीजनिंग है वो दे। वो फिर अगर ट्रायल कोर्ट उनकी बरीयत की दरखास्तें नहीं मानता तो फिर वो अपील में हाई कोर्ट में आ सकते हैं। लेकिन वो एक तो स्टे ऑर्डर हट चुका है
کہ فائنل فیصلے سے روکا جائے. دوسرا بریت کی درخواستیں بھی انہوں نے نیچے ریفر کر دیا کہ ٹرائل کورٹ سنیں. اب ہمارے پاس کیا لینے آ گئے جب ٹرائل جو چل رہا ہے ابھی, تو بریت کی درخواستیں وہاں کیوں دائر نہیں کی ہیں تو کس سٹیج پہ کی, ہمارے پاس اس سٹیج میں کیوں آ گئی. اب جناب میں آپ کو یہ باقاعدہ طور پر جو ایک ہائی لیول حکومتی سطح پر میٹنگ تھی, اس میں ان چیزوں کو دیکھا گیا بڑے غور سے, کیونکہ اس کے پیچھے لاجک ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب, اب یہ حکومت کا موقف ہے کہ وہ عمران خان کہتے ہیں جی میں توشہ خانہ بھی میں نے کیا تو میں نے نہیں کیا تو میں نے کچھ نہیں کیا, ان کی اہلیہ بھی یہ کہتی ہیں جھوٹا کیس. اب حکومت کی, کیونکہ میں اب آپ کو سیدھا بتا رہا ہوں, وہ لائن پٹی ہوئی ہے سائفر کیس میں بھی, لائن ہی پٹنی تھی نا. عمران خان صاحب نے بے شک ایک معاملے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا, لیکن جو سزائیں دلوائی گئیں وہ ٹھہر نہیں سکی. اسی طرح وہ عدت میں نکاح والا کیس بھی فال فلیٹ ہو گیا. اب جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, اس میں پوری فوکس ہوا ہے پورے تمام سٹیک ہولڈرز کا کہ یار اس میں سزا ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ایئر ٹائٹ کیس بنا ہوا ہے. اور جو میں نے آپ کو نیب کا بھی بتایا کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں سزا نہ ہو. بشرا بی بی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اس کو سیپریٹلی ڈیل کریں, لیکن یہ نہیں کہتے کہ ان کا لینا دینا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں لینا دینا ہے, لیکن ان کو یہ بار بار بیچ میں لگ رہا ہے کہ یار اچھا اس کو دیکھ لیتے ہیں بھائی, اس کو ذرا سیپریٹلی, کیونکہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی. لیکن وہ پبلک آفس ہولڈر یعنی عمران خان صاحب کی اہلیہ تو تھیں اور ہیں, تو وہ ان کو اس طرح بھی ڈیل کیا جا رہا ہے, اس طرح بھی دیکھا جا رہا ہے. سو ابھی یہ ایک چیز جو بہت ڈومینیٹ کر رہی ہے یہ سامنے آ چکی ہے, اور یہ اس کے اوپر پوری, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اس کو ذرا سیریسلی لیجئے کہ پورے جو شکنجہ ہے نا اس کو رکھا ہوا ہے کہ جی اس سے نہیں باہر نکلنا چاہیے. ایک اور کیس ہے, وہ ہے جناب 9 مئی کے حوالے سے جو لاہور میں ہے. اب آج کچھ کیسز کے اندر وہ ان کی ضمانتیں بھی عمران خان صاحب کی ہوئی ہیں. ایک اور کیس ہے, اس میں فرد جرم آج عائد ہونی تھی, وہ جی ایچ کیو حملہ کیس ہے, وہ راول پنڈی میں ظاہری بات ہے. تو اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آج پھر ٹرائل کورٹ کے اندر فرد جرم ان پہ عائد ہونی تھی, جسے انڈائٹمنٹ کہتے ہیں, وہ پھر ٹل گئی ہے. وہ اس لیے کہ وہ ٹرائل کے اندر وہ جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے بھی اعتراض کیا کہ دیکھیں جی اس کے اندر تو جو جتنے بھی گواہان ہیں انہوں نے عمران خان کا تو ذکر کیا نہیں, اور جنہوں نے کیا تھا انہوں نے تو واپس لے لیا, ریزائل کر گئے اپنی اس سے اپنی گواہی سے. تو اس میں تو عمران خان, لیکن آرگیومنٹ یہ ہے کہ نہیں جی نہیں عمران خان ہی نے یہ سب کچھ کروایا. اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب سے تعلق رکھنے والے ان کی پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے پہلے یہ کہا کہ ہاں جی عمران خان صاحب کے کہنے پہ ہم جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنے گئے تھے, بعد میں پھر انہوں نے اپنا موقف بدلا. شاید ان کی سٹیٹمنٹس کو بھی عدالت کے اندر لایا جائے, شاید یہ میں کیونکہ ان کے اوپر ہو رہا ہے. لیکن اس میں بھی جو پوری پروسیکیوشن ٹیم ہے وہ یہ بار بار اسی بات پہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ کیس ہے جو اصل میں عمران خان کو 9 مئی کے سے جوڑتا ہے. تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو سزا دلوانے کے لیے, بالکل آپ دلوائیں اگر آپ کے پاس شواہد ہیں تو کتنی اچھی پروسیکیوشن آپ کے پاس ہے, کتنا کلیئر کٹ ایویڈنس ہے. یہ اب ظاہری بات ہے ایویڈنس کی فائل ہمیں تو کوئی نہیں دکھائے گا, لیکن جو اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ وغیرہ ہے وہ کچھ حد تک کچھ چیزیں میں نے بڑے قریب سے دیکھی ہیں. جو انویسٹیگیشن رپورٹ میں بنا ہوا ہے انہوں نے تو سارا ایک نیکسس بنایا ہوا ہے کہ کیسے عمران خان صاحب, ان کی پارٹی لیڈرشپ, پھر بیچ میں اور لوگوں کا نام ہے کہ جی وہ کیسے شامل تھے اور انہوں نے کیا کیا کیا, اور یہ سب عمران خان صاحب کی بڑی پری میڈیٹیٹڈ پلاننگ تھی کہ میرے ساتھ مجھے جب اریسٹ کیا جائے گا تو یہ کرنا ہے یہ کرنا, مطلب وہ ایک پوری کہانی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہانی بنانا تو بہت آسان ہے نا, کہانیوں کے اوپر تو سزائیں نہیں ہوتی, سزا ہوتی ہے ایویڈنس کے حساب سے. تو کیا وہ ایویڈنس فائنلی پریزنٹ کر دی جائے گی اب اس حملہ کیس کے حوالے سے, یہ اب دیکھنا ہے. اور اس میں سزا, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب کو فائنینشلی ٹارگٹ کرے گا وہ کیس کہ جی انہوں نے مالی بے ضابطگی کی سے اپنا فائدہ اٹھایا, اور یہ والا کیس عمران خان صاحب کو دھکیل سکتا ہے جس کے پیچھے بڑی ایک اس کے نقطے نظر آ رہے تھے. میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ اشارے واضح طور پہ مجھے نظر آ رہے ہیں, وہ فوجی عدالتوں کی جانب یا نئے قانون کے استعمال کے حوالے سے. یہ بڑا کلیئر ہے جو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں. سو یہ ایک وہ شکنجہ ہے جو ایک شکنجہ مالی حوالے سے, ایک شکنجہ 9 مئی کے حوالے سے, اس کے اوپر پورا اس وقت فوکس ہے. یاد رہے کہ جو فیض حمید صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے, جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کا, یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بارے میں انفارمیشن بس بہت کم سرکل میں لوگ ہیں جن کو ملی ہے.
جو چیزیں میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھیں کہ ان کے اوپر میوٹنی کے چارجز لگیں گے، وہ بالکل میوٹنی کے چارجز ان پہ لگیں گے. لیکن اب ایک جو میں کل رات کو ایک کافی اہم اپنے سورس سے بات کر رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا نہیں کہ کیا یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ کافی اس کا ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا جی، میں نے کہا جی وہ ڈیفینس منسٹر صاحب کہہ رہے تھے. تو وہ صاحب میری ان سے ٹیلی فون بات ہے تو وہ ہنس دیے. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی، ڈیفینس منسٹر صاحب کو بھی نہیں پتا کہ وہ ٹرائل کس سٹیج پر ہے یا وہ معاملہ کس سٹیج پر ہے. تو میں نے کہا آپ لوگوں نے اتنا سیکھا؟ وہ کہتے ہیں اب یہ پبلک نالج کے لیے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی نا، یہ تو ادارہ کر رہا ہے اور ادارے نے ان کو پروسیڈ کرنا ہے. تو میں نے کہا سزا اس کے اندر بھائی، انہوں نے کہا نہیں، سزا سے تو آپ بھول جائیں کہ جنرل فیض حمید صاحب بچ سکتے ہیں، سزا سے نہیں بچ سکتے، لیکن جو اصل لنک ہے وہ ان کی سزا کے ساتھ اسٹیبلش ہوگا ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ، اب وہ یا ایک سیاسی جماعت کے ساتھ. اب وہ اندھوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی یا سیاسی جماعت کی بات ہو رہی ہے. لیکن میں دوبارہ وہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے سورس سے بات کرتے ہیں، مختلف چیزوں سے لوگ سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ادارہ کیا کر رہے ہیں، ادارے کے اندر کیا ہے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ جو کلیم، جو چیزیں ہمارے سامنے بحیثیت خبر میں آپ کو دیتا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ چیزیں کلیم کی جاتی ہیں، فائل کے اوپر کیا ہے. پہلے دن سے بتایا جا رہا ہے 9 مئی میں عمران خان انوالو، بالکل ٹھیک ہے، میں جو عمران خان صاحب نے پبلکلی چیزیں کہی ہیں وہ تو ساروں کو پتہ ہے نا. لیکن جب سزا دلوانی ہے تو ایویڈنس کہاں ہے؟ ایویڈنس کو میں تو، کیونکہ میری تعلیم اے لیول سے لے کر ماسٹرز تک لاء کی ہے، تو میں تو کہوں گا کہ بھائی ہاں بالکل سزائیں دیں، لیکن ایویڈنس 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 ان چیزوں کی میں بار بار کہتا ہوں کہ جی کلیم بہت اچھا، لیکن ایویڈنس بھی دکھائیں، یا ایویڈنس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اس کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی بڑی سکہ باندھ کے سمجھے. اور فیض حمید صاحب کے کہا جا رہا ہے کہ جی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک پلندے ہیں جو کہ اکٹھے کیے گئے ہیں. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ کلیئر ہے کہ وہ اس کنوکشن یا اس سزا کے ساتھ جڑے گا عمران خان صاحب سے. اگین اے کلیم جڑ جائے تو ٹھیک ہے جی، بالکل سزا، لیکن بڑا کلیئر ہے. لیکن 9 مئی علیحدہ ہے جس کو وہ بار بار ادھر کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اب فائنل. تو دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی جو کہ آپ کو فائنلی وہاں اس طرف دھکیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بلکہ جا رہی ہیں. اب کیونکہ پاکستان کے اندر پچھلے کچھ دنوں سے وہ ٹرمپ آ گیا، خان نو لے جائے گا، خان مطلب یہی ہے کہ جی آئیں گے جو لے جائیں گے، جی فون آ جائے گا، چلے گئے ادھر. مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں، محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں بس جی جنوری سے پہلے بھی کال آ سکتی ہے، آ گئی. مشاہد حسین صاحب نے تو کہا ہے کہ وہ ٹرمپ مسلم دنیا میں 3 بہترین دوست ہیں ان کے، اور محمد بن سلمان، محمد بن زائد اور عمران خان، جن کے حوالے سے مجھے توقع ہے کہ فون کال آئے گی. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا باہر جانا ہے، انہوں نے ٹرمپ کے کہنے پہ جانا ہے یا کسی پہ نہیں کہنے کو بجانا. مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب کا ایک دفعہ پھر بیڑا غرق ہے یہ اسی قسم کے جو ان کے دوست یا ہمدرد یہ جلوائیں گے. ارے بھائی اگر ان کی ڈیل ہونی بھی ہے ٹرمپ کے امریکی ایڈمنسٹریشن کے تھرو، تو کیوں پبلک کر رہے ہیں آپ اسے؟ ڈھنڈورا کیوں پیٹ رہے ہیں؟ ان کو ریلیف ملوانا ہے، دلوانا ہے، یا ٹرمپ سے کوئی انہوں نے امید لگا لی ہے تو بھائی اس کو کم از کم صیغہ راز میں رکھیں. اب آپ دیکھیں اس کے بعد ہوا کیا ہے. زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، میری خبر کو مجھے مس کوٹ کیا گیا ہے، مجھے مس کوٹ کیا گیا ہے. میں اتنا ضرور بتا دوں کہ انصار عباسی صاحب فیکٹ چیک کرتے ہیں اور وہ بڑے تگڑے صحافی ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی ہوگی انسان سے، لیکن یہاں مجھے اس سٹوری میں کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی. انہوں نے زلفی بخاری صاحب کو کوٹ کیا. زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں نہیں وہ، اب انہوں نے کہا جی کہ بلکہ اسد قیصر صاحب نے کہا زلفی بخاری نے خان صاحب کی رہائی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اہل خانہ سے رابطے کو خود سے منسوب بیان سے اظہار لا تعلقی کی ہے. زلفی بخاری صاحب نے مجھ سے کہا کہ میرے بیان کو مس کوٹ کیا جا رہا ہے، میڈیا پر جو باتیں چل رہی ہیں میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا. چلیے اب یہ تو انصار عباسی صاحب بتائیں گے، ہو سکتا ہے انصار عباسی صاحب اب فائنلی ریویل کریں کہ ان سے زلفی بخاری صاحب سے کیسے گفتگو ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن وہ سوری کرتے ہوئے نا پیچھے ہٹ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دس از ڈوئنگ مور ڈیمیج ٹو پی ٹی آئی اینڈ عمران خان. یہ کوئی سروس نہیں ہو رہی عمران خان کی. بھائی دنیا میں اگر آپ کو امید ہے عمران خان صاحب کو یا ان کی جماعت کو ڈونلڈ ٹرمپ سے، فیئر انف، آپ ضرور عمران خان صاحب کے لیے وہ ریلیف لیں، پر اس کا ڈنڈورا نہ پیٹیں. معذرت کے ساتھ آپ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، پچھلے 3 دن سے ذلیل ہو رہے ہیں. کہ ایک زمانے میں آپ کیا کہتے تھے، عمران خان صاحب تو خود ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو گالیاں دیتے تھے، کہتے تھے یہ ادھر کہہ رہے تھے نواز شریف جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ہے. یہ عمران خان صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں وہ بھی اپنے خاندان کو اوپر لے آیا ہے اور وہ بھی بزنس کرتا ہے، یہ بھی بزنس کرتا ہے، فلان ہے. ٹرمپ جو ہے تو وہ تو مسلمانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا اور فلان ہے. سو عمران خان صاحب نے یہ سب کچھ کہا ہوا ہے، اٹس اے میٹر آف ریکارڈ.
ابھی پچھلے دنوں وہ چل رہی ہے، فلانے نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی، فلانے نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. میں نے بہت سے لوگوں سے پرسنلی پوچھا، میں نے کہا یہ جو ٹویٹیں ڈیلیٹ کرنے والی بات ہے، یہ احسن اقبال صاحب والی، یہ واقعی ٹویٹیں ڈیلیٹ ہوئی؟ تو مجھے 2-3 لوگوں نے کہا کہ نہیں یار یہ جھوٹ پھیلایا گیا. اب واللہ عالم بالصواب، میں نے خود پرسنلی کیونکہ چیک نہیں کیا، لیکن میں نے 2 انفارمڈ لوگوں سے پوچھا اور ان کا تعلق پی ایم ایل این سے نہیں ہے. اب واللہ عالم، اگر تو واقعی ڈیلیٹ کی گئی ہیں تو وہ اس کا جواب پھر وہ دے سکتے ہیں. لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، جیسے وقت گزرتا ہے نا، ایک زمانے میں آپ دیکھیں کہ آج سے 25-30 سال پہلے کی فوج اور تھی، مزاج وہی ہوتا ہے لیکن بہت ٹیکنالوجیکلی اور اسٹریٹجکلی بڑی ایڈوانسڈ فارم میں چلی گئی ہے. تو بھائی پاکستان کی جو اس وقت کی فوج ہے نا، اور جو اس ایرا میں جو پاکستان کی فوج ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ بڑی ویل کنیکٹڈ ہے. جب مشاہد حسین صاحب طاقت میں تھے، اقتدار میں تھے، تو مشرف صاحب کے دور والی فوج نہیں ہے. یہ فوج باجوہ صاحب ہوں، جنرل عاصم منیر صاحب ہوں، یا ان سے پہلے راحیل شریف صاحب ہوں، یہ جو اب چلا ہے نا فوج کے اندر، یہ ان لیڈران کے یا اس فوجی قیادت کے یہ جو سارا چل رہا ہے، یہ بہت ایڈوانسڈ ہے. یہ پاکستان کے اندر جب میں ہائیبرڈ ریجیمز یا پرو میکس ہائیبرڈ ریجیمز کی بات کرتا ہوں نا، تو یہ پاکستان کی حکومتوں سے زیادہ فورن پاور سے تعلق ہوتا ہے ان کا. تو ایک دو دن پہلے نا محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ کون بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے اوپر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں، میں تو خود حیران رہ گیا کہ وہ پاکستان کے آرمی چیف کو، اب وہ ہوگا ظاہری بات ہے اس کا تعلق کو پی ٹی آئی سے ہوگا، کہ وہ بنا کے جناب وہ آرمی چیف کا نا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس تصویر کو وہ اے آئی کے ساتھ بنا کے کہ وہ گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں محمد بن سلمان کے، جو شہزادہ محمد بن سلمان ہیں ان کے، کراؤن پرنس کے. تو وہ میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا یار یہ جو بھی کر رہا ہے یہ ڈس سروس ہے ٹو پی ٹی آئی. مطلب یہ اس کا کوئی فوج سے تو تعلق نہیں ہے، لیکن ڈس سروس ٹو پی ٹی آئی. سو اب میں آپ کو بتاؤں جی کہ اس جو میٹنگ ہے اور جو ان کے ساتھ ہوتی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم، چاہے وہ عمران خان ہو باجوہ صاحب کے وقت میں، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں جنرل عاصم منیر صاحب کے وقت میں، یا اس سے پہلے بھی، تعلقات سب کچھ اپنی جگہ. لیکن اب ذرا یہ سن لیجئے کہ سعودی عرب کی جو اس وقت قیادت ہے، وہ پاکستان کی فوج کو اپنا اور اس خطے کا، مسلم امہ کا، اس جگہ کا سیویئر سمجھتی ہے. وہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں ان کو اہمیت کسی بھی وقت کے جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں ان سے زیادہ دیتے ہیں، کوئی بھی آرمی چیف ہو. اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہمارے گارنٹور ہیں بہت سی چیزوں کے، ہماری انویسٹمنٹس کی پروٹیکشن کے، انوائرمنٹ کے وہاں پر کیسا ہے کیا نہیں ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب کے وقت میں جب سعودیز ناراض ہوئے عمران خان صاحب سے، تو وہ عمران خان صاحب کی بدقسمتی سے ان کی جو لوز ٹاک تھی اس کے وجہ سے ہوئے تھے. اور اس لوز ٹاک کی وجہ سے جو سعودی انٹیلیجنس ہے ان کے لوگوں نے کچھ عمران خان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی اس کا کیا مطلب ہے، یہ عمران خان نے کہا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان، اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ کچھ بڑی لوز قسم کی لینگویج تھی جو انہوں نے محمد بن سلمان صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہی تھی. اس کو پھر ڈی کوڈ جب کیا گیا تو وہ باتیں ساروں کے سامنے آ گئی. تو جو سعودی کراؤن پرنس ہے نا، وہ کوئی اتنی ہائی ریگارڈ میں نہیں رکھتے عمران خان صاحب کو، لیکن وہ کسی بھی ملک کے وزیر اعظم، کسی بھی پاکستان کے وزیر اعظم سے زیادہ پاکستان کی فوج کا کوئی بھی چیف ہو اس کو ریگارڈ کرتے ہیں. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اسی طرح آپ کی یو اے ای کی لیڈرشپ، مڈل ایسٹ کی لیڈرشپ وہی کچھ کرتی ہے. اسی طرح آپ کے امریکنس، آپ کے جو برٹش ایڈمنسٹریشن ہے، وہ پرٹیکولرلی امریکنس اینڈ پرٹیکولرلی ریپبلکنس، دے وانٹ ون ونڈو آپریشن. وہ گورنمنٹس کو تو کئی دفعہ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور ہمارا انٹرسٹ کیا ہے. سو ہم تو ویسے ہی ایکٹیولی ڈس انگیج ہوئے ہوئے نا امریکہ سے اس وقت، کوئی امریکہ کے کوئی پرائرٹی لسٹ کے اوپر بھی ہم نہیں ہیں. سو اگر عمران خان صاحب نے ریلیف لینی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے یا امریکن ایڈمنسٹریشن سے، تو پلیز پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنے، میں دوبارہ کہوں گا، ناعقبت اندیش لوگوں کو کہیں
کہ تھوڑی عقل کو ہاتھ ماریں اور عمران خان کا اگر کوئی بھلا ٹرمپ کے ذریعے ہو رہا ہے تو ہونے دیں، اس کا ڈنڈورا نہ پیٹیں، کیونکہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں تو ایک بہت بڑی چیز آ گئی ہے۔ اب اگر وہ واقعی کوئی گورنمنٹ کے اوپر دباؤ ڈلتا ہے اور گورنمنٹ اپنا کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں جی نہیں کرنا، نہیں سوری جی، ہم کوئی عمران خان ہمارے وہ کہیں گے نہیں ہماری جیل کا قید ہمارے قانون کے مطابق سزا یافتہ ہے، سوری جی ہم نہیں دے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ادھر عمران خان صاحب کھجل ہو جائیں گے سیاسی طور پر بھی، اور ادھر حکومت اپنے نمبر بنا لے گی کہ دیکھیں جی ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے کیسے تگڑے ہو گئے تھے۔ جواب فوج نے تو نہیں دینا نا کہ جی جب اگر کسی نے پریشر ڈالا تو یہ حکومت تو تیار بیٹھی ہوئی ہے، یہ کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہے، ہم دیکھیں وہ دیکھیں جی، یہ پھر بتائیں گے کہ جی ہمیں بھی پیغام آیا ہے اور ہم نے نہ کر دی ہے۔ تو ان لوگوں کو جن کے پاس جن کی عقل میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، جو پی ٹی آئی سے جن کا سیاسی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، صرف وہ اپنی ویوز کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ عقل کو ہاتھ ماریں اور اس طرح کے کام نہ کریں، یہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے جوڑوں میں بیٹھ جائیں گے۔ اب جناب میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑا ایک نا مزیدار قسم کا وسعت اللہ خان صاحب نے آن دا پارٹنگ نوٹ میں آپ کو کہوں گا، وسعت اللہ خان صاحب نے بڑا مزیدار چیز ایک لکھی، انہوں نے بڑا مزے کی چیز لکھی، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب جیل کے اندر جتنے پرابلمیٹک ہیں یا خطرناک ہیں، ان کی وجہ سے جتنے ایشوز ہیں، کوئی بھی غلطی نہیں کر سکتا کہ ان کو ملک سے باہر بھیج دے، کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ وہ جتنے پاپولر ہیں، انہوں نے یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے روز ایک تقریر کرنی ہے، ملینز آف ویوز ہونے، اور عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کہاں سے کہاں مزید جائے گی اور وہ کسی کو بخشیں گے بھی نہیں۔ میرا تو یہ پرسنلی یہ خیال ہے، تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی اتنی آسانی سے کوئی سوچے گا بھی کہ انہیں باہر بھیج دے۔ یہ بلاگ آپ نے دیکھا جناب، اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔